बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हर नए आने वाले आर्मी चीफ़ के कसीदे बहुत बयान किए जाते हैं और उनको पिछले आर्मी चीफ़ से ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा बहादुर, ज़्यादा पता नहीं क्या 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 कहा जाता है। और आज भी इसी तरह के चर्चे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के। जनरल आसिम मुनीर साहब 7 रोज़ा दौरे के ऊपर सऊदी अरब और यूएई में मौजूद हैं। और आज कल तो सोशल मीडिया, माफ़ी चाहता हूँ गला थोड़ा सा ख़राब है, तो कल सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो कुछ तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो आम पाकिस्तानी जो हरम पाक में थे उन्होंने शेयर की हैं। माफ़ी चाहता हूँ। एक वो कि अपनी फैमिली समेत जो हैं वो काबा शरीफ में, बैतुल्लाह शरीफ में काबे के अंदर जो हैं वो गए और उन्होंने जाके वहाँ पर नवाफिल अदा किए या जो भी होती इबादत होती हैं एक मुसलमान की। बड़ी खुशकिस्मती वाली बात होती है कि आप खाना काबा के अंदर कोई चला जाए। तो अमूमन हमारे जो रियासतों के हुक्मरान होते हैं उनको ये प्रोटोकॉल मिलता है। और जो कह लें कि इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का दरवाज़ा भी जो माजा शरीफ है उसके अंदर भी वैसे आपको वो पता होगा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर है वो 4 दीवारी के अंदर है और उसको कोई दरवाज़ा नहीं है उसका। ये गालिबन नूरुद्दीन ज़ंगी और उसके बाद फिर चला था सिलसिला, और जो हैं तुर्क उन्होंने भी ये इसी को कंटिन्यू किया। और जो आले सऊद है उन्होंने भी ये तसलसल रखा, कोई दरवाज़ा नहीं है कब्र अनवर के ऊपर। सदियाँ बीत गई, कोई हाज़िरी नहीं दे सका। तो लेकिन बाकी जिस तरह सरबराह ममलिकत होते हैं या रियासती अहदेदार होते हैं उनको मुआजा शरीफ के अंदर जाने की इजाज़त होती है, चले जाते हैं। वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर है उसकी जो दीवार है, रोज़ा रसूल की दीवार जो ओरिजिनल है, जो आगे है, वो उसको हाथ लगाना भी मैं समझता हूँ कि बड़ी बरकत वाली बात है और बड़े नसीबों वाली बात है। तो वहाँ तक वो जो जालियों के आगे पर्दे गिरे हुए हैं और पर्दे के पीछे जो दीवार मुबारक है वहाँ तक, तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी, ज़िया-उल हक साहब को भी ये मौका मिलते थे। भुट्टो साहब का मैंने आपको एक दफ़ा वाक़या भी सुनाया हुआ है कि जब वो खाना काबा के अंदर थे तो किसी ने उनसे कहा कि जी कि जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल अदा किया करते थे, तो आप यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे? तो भुट्टो ये उनके ऊपर लर्जा सा एक तारी हुआ है, एक हैबत सी, एक पता नहीं उस कैफियत को अब क्या नाम दिया जाए। तो वो फ़ौरन उस जगह से पीछे हट गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस जगह के ऊपर जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होके नवाफिल अदा करे हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ पे कर सकूँ। तो खैर ये अब जो है सोशल मीडिया के ऊपर आसिम मुनीर साहब के बड़े गीत गाए जा रहे हैं और बड़ा उनका जिक्र हो रहा है। नसीबों वाली बात है सर। ज़ाहिर है कि ये उम्रा के साथ ही सलूक होता है ये वाला कि उनको इस तरह के जो कह लें कि हाज़िरियों के मौके मिलते हैं। तो आम गरीब, आम आशिक रसूल को तो खैर चले, बहरहाल अपने अपने नसीब की बात है, मैं अब इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो एक तस्वीर आज एक और शेयर हुई है, ये कल तो सोशल मीडिया के ऊपर थी, आज भी एक सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर शेयर हुई है जिसमें जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं ये इन्होंने थोड़ा सा आसिम मुनीर साहब को ज़रा प्रोटोकॉल या कह लें कि चाह ज़्यादा उठाया, उनके ज़्यादा उनको आओ भगत ज़्यादा कुछ कर दी है। यहाँ तक तो है ना कि जब मतलब हरमैन शरीफैन में जो दोनों हरम है, हरम मुबारक, वहाँ पर तो मैंने आपको गिनवाया है कि जाते रहते हैं लोग। लेकिन ये जो है स्टेट टू स्टेट, एक बादशाह का दूसरे अपने मेहमान के साथ जो सलूक है वो किस तरह का है, ये दुनियादारी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दुनियादारी में थोड़ा सा जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उन्होंने ज़रा आओ भगत ज़्यादा की है। माजी में इस तरह की हो सकता है नवाज शरीफ साहब के साथ होता हो, ये उनके बारे में मशहूर है कि वो जो आले सऊद कह रहे हैं या जो किंग फैमिली है या जो शाही ख़ानदान है उनके साथ उनके बड़े दरीना और ज़ाती किस्म के ताल्लुकात हैं। इसीलिए तो उनको वो जब परवेज़ मुशर्रफ के चुंगल से वो छुड़वा के ले गए थे तो उनको उन्होंने अपने खैमे में, वो जो रेगिस्तान में खैमा होता है, खैमा कल्चर है, खैमा जो है वो अरब जो सहरा नशीं है उसका
دو ہی ہیں ان کے، تین ہیں ان کے اثاثے یا کلچر کہہ لیں آپ، جو بھی کہنا چاہے، تلوار، شیر اور خیمہ. تو یعنی کہ کھرب پتی، ارب پتی بھی جو ہوگا نا، عرب یوں کہہ لیں، وہ اپنے بچوں کو ضرور خیمے میں زندگی گزارنے کا وہ ایک کلچر ہے. میں اب اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کس طرح نریٹ کر سکوں. تو بہرحال وہ وہاں پر کلچر ہے. بادشاہ سلامت نے اپنے خیمے میں ان کو بلایا. اب وہ خیمے میں شکار بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، رات گزارنی ان کی ایک پکنک ٹائپ ایک چیز بھی آپ کہہ لیں کہ ہوتی ہے. ان کا فخر ہے خیمہ، خیمے میں رات قیام کرنا، بسر کرنا، کچھ دن رہنا ریگستان میں، کھلے وہ لک دک ریگستان میں. تو وہاں پر ان کی مہمانداری کی گئی عاصم منیر صاحب کی. یہ ایک جیسچر ہے کہ یہ پرونا جو ہے یہ ہمارا خاص پرونا ہے، سادہ الفاظ میں. تو میں نے جو عاصم منیر صاحب کے جو قرب و جوار میں پائے جاتے ہیں جو حضرات، ان سے رابطہ کیا. تو میں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ یار کہ محمد بن سلمان صاحب کے بارے میں ہمیں تو خبریں ہیں کہ جی کہ وہ تو ناراض ہو گئے تھے کہ یہ آپ کس کو لگا رہے ہیں، آرمی چیف شہباز شریف صاحب. اور شہباز شریف صاحب نے مطلب رات گئے جو ہے وہ پھر سوئے ہوئے سعودی سفیر کو اٹھایا اور ان کو پیغام دیا کہ یہ محمد بن سلمان صاحب کو بتائیں کہ ان کا کوئی اسکول آف تھاٹ وہ والا نہیں ہے جو آپ کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں تو اس طرح کی خبریں تھیں. تو مطلب یہ اتنی محبت، اتنا چاہ سر کھادے چڑھ گئے محمد بن سلمان صاحب کو یا سعودی گورنمنٹ کو کہ وہ عاصم منیر صاحب کو اتنا پروٹوکول دے رہی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ جی کہ یہاں پاکستان سے جنرل فیض صاحب اور جنرل اظہر عباس صاحب، یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ فل اٹ کھڑکا کہ وہ جناب ادھر جو سعودی سفیر یا سفارت خانے میں جو نمبر 1 نمبر 2 قسم کے جو لوگ ہیں، جو مطلب جو فوجی ملٹری اتاشی ہیں، یہ ہمارے اعزاز سعید صاحب کی بھی خبر تھی، ان تک چیزیں فیڈ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے خط لکھ لکھ کے کہ جناب کہ یہ تو اہل تشیع ہیں، ان کا تو جھکاؤ ایران کی طرف ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اسی طرح اظہر عباس صاحب کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے یہ مجھے بتائی گئی آج کہ انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے کوئی جو ہے نا بریک گیم ڈالنے کی کوشش کی تھی بٹوین دی لائن، یا کہہ لیں کہ بہت ہی پوشیدہ خفیہ. تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب نوٹس بھی ہوئی تھی، وہ پتہ بھی تھا. اور پھر جو اس طرح کی گیمز میں اس طرح کے پلیئر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کہاں کہاں تک نوٹس کی گئی ہوئی ہے. تو اس لیے دونوں حضرات نے عاصم منیر صاحب کے کمانڈ سنبھالنے سے پہلے جو ہے وہ مطلب اپنے عہدے چھوڑ دیے یا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور باجوہ صاحب کے قلم سے ان کو ریٹائرمنٹ ملی، یعنی اپروول جو ملی تھی. تو مطلب یہ جب میں نے ان سے پوچھی باتیں تو انہوں نے یہ والی مجھے بتائیں کہ ادھر سے یہ والے کام کر رہے تھے لیکن وہاں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بطور لیفٹیننٹ کرنل عاصم منیر صاحب نے سعودی عرب میں اچھا خاصا وقت گزارا ہوا ہے، اور جو سعودی فوج کے جو عموماً اس لیول کے جو افسر ہوتے ہیں سعودی جو نظام میں، وہ بہت سارے تو شاہی خاندان کے ہوتے ہیں جو فوج میں صرف ہلکا پھلکا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے برائے نام ہی کر رہے ہوں، بلے شلے لا کے پھر رہے ہوتے ہیں وہ، ہیں جی، وردی شردی پا کے. تو اور پھر اگر وہ نہ بھی ہوں تو جو اس لیول کے جو افسر ہوتے ہیں وہ اب یہاں پر جو ہیں مطلب لحاظ عہدہ کہہ لیں یا ایک وقت یا تجربے کے ساتھ یا وقت گزرنے کے ساتھ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کنسیڈر ہوئے آرمی چیف کے لیے. تو وہ جو ان کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر ٹریننگ لے رہے تھے جو سعودی فوج کے لوگ تھے، وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ سیٹ تھے، ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی. تو اس لیے انہوں نے کوئی پہلے اعتراض نہیں اٹھایا، یہ مجھے آج بتایا گیا ہے. تو باقی مطلب آپ اس کو دیکھ لیں اب کہ سعودی عرب جو ہے وہ کیا چاہتا ہے پاکستان سے، یا پاکستان سعودی عرب سے کیا چاہتا ہے، یا کس لیول کے اوپر وہ خیمے میں گئے ہیں اور یونیفارم میں گئے ہیں. یہ بات جو ہے یہ قابل ذکر ہے. اب جب یونیفارم میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو آرمی چیف ہیں یا جو پاکستان سے جو ہمارے کہہ لیں کہ جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ انفارمل نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اس میٹنگ کو فارمل لیا ہے. حالانکہ خیمے میں ہونے والی میٹنگ جو ہے وہ ایک طرح سے نجی سی یا ایک طرح سے ذاتی سی
یا بہت جو نہیں ہوتا سعودی نظام کے مطابق یا ان کے کلچر کے مطابق کہ وہاں پر بلایا ہی اس کو جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہو یا آپ نے شو کرنا ہو کہ یا تعلق بڑھانا ہو، کوئی محبت بڑھانے کا کوئی ارادہ ہو، تعلق گہرا کرنے کی کوئی خواہش ہو، تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے سعودی کلچر کے مطابق۔ تو لیکن جنرل صاحب تو یونیفارم میں وہاں پر گئے، تو اب یہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی پاکستان مجبوری ہوگا، تھوڑی بہت ہوگا، لیکن اس وقت جب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں سعودی عرب کی، اس کے ریالوں کی، اس کے ڈالروں کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ جو تھی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پازیٹیو سائن ہے۔ باقی ابھی جب میں یہ خبریں اکٹھی کر رہا تھا، یہ ساری جاننے کی صورتحال جو مجھے مرحلہ درپیش تھا، دوستوں سے میں رابطے کر رہا تھا، تو میرے ایک عزیز دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یار کہ آج کل باجوہ صاحب تو بڑے پیچھے پہ گئے ہو، تو کل تک آپ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جی کہ ہمیں تو جو بات بتائی جا رہی تھی، ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب نے تو نہیں بتانی، ہمیں تو ان کے بھی جو ارد گرد کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہی کنوے کرتے ہیں چیزیں۔ ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک یا دو ہاتھ ان کو ذرا تصدیق کر لیں کہ یہ اطلاع درست ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی کہ ہم تو ان کے معترف تھے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کو ایک ٹھیک وقت کے اوپر، یا چلیں دیر آئے درست آئے، وہ والا معاملہ کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کو سیاست سے جو نکالا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک ابھی بھی کہ وہ ایک بڑا کام تھا۔ لیکن اب ہمارے جو اطلاعات آ رہی ہیں، یہ اطلاعات کسی اور کی نہیں ہیں، یہ اطلاعات باجوہ صاحب کی اپنی ہیں، جو وہ اپنے منہ سے اپنے خلاف ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا کہ عمران خان کو یوں نوازا جائے، عمران خان کو یہ کیا جائے، عمران خان کو وہ کیا جائے، مطلب وہ ان کو نااہلی سے میں بچا رہا ہوں، ان کے میں جو گھر کے معاملات ہیں وہ ٹھیک کروا رہا ہوں، ان کے میں بتا رہا ہوں کہ جناب کہ آپ ذرا کینڈے میں رہیں، آپ تو یہ ہے، آپ تو وہ ہیں۔ پھر جناب پرویز الہی صاحب، یہ نہیں فائلیں شائلیں ہیں آپ کی، آڈیو ویڈیوز ہیں آپ کی، وہ جو شہزاد اکبر کی ویڈیو دکھائی تھی، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ڈان اخبار نے اور اس سے پہلے بی بی سی نے یوں کر کے نکال دی کہ جو جنرل جاوید اقبال صاحب ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل رہے، کور کمانڈر رہے، میرا خیال ہے سی جی ایس بھی رہے، بڑے اہم عہدوں کے اوپر رہے، ان کو باجوہ صاحب نے جناب کیا ہوا تھا، ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ناجائز کی، اور اب وہ 14 سال کی سزا 2.5 سال میں ختم ہوتی ہے، اور اس میں بھی نام آتا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے ان کی جان چھڑوائی ہے، اور عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی دیگر زیادتیوں میں، جنرل باجوہ صاحب کی زیادتیاں پاکستان کی فوج کے اندر 2-3 گنوائی جاتی ہیں، ایک سرفراز ستار صاحب کے بارے میں بھی گنوائی جاتی ہے۔ سرفراز ستار صاحب کا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے ویلاگ کیا تھا کہ جی وہ گرفتار نہیں ہے، باجوہ صاحب کا یا تاب کا شکار نہیں ہے۔ خبریں یہ چل رہی تھی کہ باجوہ صاحب نے ان کو گرفتار کروا دیا ہے، کیونکہ وہ باجوہ صاحب ان کو لگتا تھا کہ جی کہ وہ آرمی چیف چونکہ سینئر موسٹ تھے، اگر وہ ایکسٹینشن نہ لیتے تو وہ آرمی چیف وہ کی ریس میں شامل تھے، تو باجوہ صاحب کو ان سے کھٹکا تھا، ڈر تھا، تو انہوں نے پھر یہ جو مطلب تھوڑی سی ہینکیاں پینکیاں ہونی شروع ہوئی تھیں، تو انہوں نے باجوہ صاحب نے ان کو ہاؤس اریسٹ کروا دیا تھا۔ اس طرح کی خبریں چل رہی تھی، تو میں نے جا کے پتہ کیا تھا ادھر ادھر، تو وہ پتہ چلا تھا کہ وہ ہاؤس اریسٹ نہیں ہے۔ تو لیکن وہ اب مجھے ایک اور خبر اس کے حوالے سے ملی ہے، جس طرح جنرل جاوید اقبال صاحب کی ملی ہے کہ جی کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے اوپر جو یہ کلنک کا داغ لگا ہے، کلنک لگا ہے، بدنامی کا داغ جو لگا ہے، یہ میں نے دلوانا ہے، اور سزا کم ہونا ختم ہونا نہیں، میں بے گناہ ہوں، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ انہوں نے جنرل اکبر جو اس وقت سی جی ایس تھے، وہ کیا کہتے ہیں، چیف آف جنرل سٹاف، ان کو جا کے اپنا معاملہ خود بتایا تھا کہ مطلب وہ فلاں میگزین میں نے فلاں مضمون لکھا، یہ وہ، میں نے کون سی غداری کر دی ہے، یہ غداری ہوتی ہے؟ تو باجوہ صاحب نے پتہ نہیں کون سی کیڑ نکالی۔ اسی طرح سرفراز ستار صاحب، جن کے بارے میں نے خبر دی تھی کہ وہ ہاؤس اریسٹ نہیں تھے، ان کے بارے میں مجھے ایک ذریعے نے یہ والی بات بتائی ہے کہ ایک میٹنگ کروائی گئی، ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس کے جو سائیڈ والا آفس ہے وہاں پر، کہ جنرل باجوہ صاحب کو کسی ان کے استاد تھے، اکانومی کے بڑے چیمپئن تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میرے پاس فارمولہ ہے کہ
پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو باجوہ صاحب نے جتنے وہ سینئر لوگ تھے وہ اور اکانومسٹ اور اس طرح کے وہ جو حفیظ شیخ صاحب اور غالباً وہ بھی تھے ساتھ میں وہ شبر زیدی صاحب وہ بھی تھے. تو وہاں پر وہ میٹنگ ہو رہی تھی تو باجوہ صاحب نے خود ہی سیس کر لیا کہ یار کہ یہ مجھ سے ایک بونگی سی بچ گئی ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو میں نے میرے کہنے کے اوپر پرائم منسٹر نے ملاقات کا ٹائم دیا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ہوائی چیزیں ہیں، کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں اس کو نا ہم نیکسٹ جو ہے نا بجٹ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں، کیونکہ بجٹ آنے والا تھا. تو سرفراز ستار صاحب نے، جنرل سرفراز ستار صاحب نے کہا مسکراتے ہوئے جنرل صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ہاں اگر اس وقت تک ہم ہوئے تو یہ بات سنتے ہی جو پھکا رنگ پڑ گیا یا تھوڑے سے نا وہ چہرہ لٹک نہیں جاتا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا. لیکن جب پھر ایکسٹینشن ملی تو پھر اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی میں چلے گئے. کون؟ جنرل سرفراز ستار صاحب. تو پھر یہ افواہیں پھیلنا شروع ہوئی تھی. تو لوگ ابھی تک کنسیڈر کرتے ہیں کہ جنرل رضوان کو تو ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ قادیانی والا جو بات چلا دی تھی جنرل باجوہ صاحب کے آتے ہی، تو اس وجہ سے ان کو جانا پڑا. جنرل عامر صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے 2 کوریں دی تھی، پہلے کوئٹہ کی اور اس کے بعد لاہور کی، پھر اس کے بعد NDU میں بھیجا، لیکن ان کے کھاتے میں کہ انہوں نے 3-4 جنرل جو ہیں وہ ان کے کیریئر کو تھوڑا سا یا ان کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنرل باجوہ صاحب کے سر خلاف نہیں ہیں. اب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جنرل جاوید اقبال صاحب اور خود باجوہ صاحب، یہ 2 باتیں اس طرح کی ہیں کہ ہم تو ان کو چیمپئن ہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کو سیاست سے دور کرنے کا اصولی فیصلہ کیا. تو یہ ان کے کریڈٹ کی بات تھی. لیکن وہ اس کے بعد بھی میری اطلاع ہے کہ وہ فوج انٹرنل اپنا جو سسٹم ہے اس کے سامنے بھی وہ نیوٹرل چونکہ کر چکے تھے، اس کے اوپر اتفاق کر چکے تھے، سرنڈر ہو چکا تھا، لیکن وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے، وہ دوست جو پاکستان کی فوج میں موجود نہیں تھے ان کے ذریعے آپریٹ کر رہے تھے. اور یہ پیغام رسانی باتیں چیتیں یہ وہ سب کچھ ان کے ذریعے ہو رہا تھا. اور وہ ایک ہی وقت میں PDM PTI اور پاکستان کی فوج ان تینوں کو وہ کھلا رہے تھے اپنے پرائیویٹ دوستوں کے ذریعے. تو اب یہ باتیں ہیں سر، ہم نے تو باجوہ صاحب کی ہمیشہ تعریف ہی کی ہے اکتوبر کے بعد سے، کہ جب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں. تو سر ہم کچھ کر نہیں سکتے. دوستوں کا جو شکوہ ہے، میں نے کہا کہ میں آن ریکارڈ جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. عاصم منیر صاحب نے جسٹس جنرل جاوید اقبال صاحب کو رہا کرانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ بھی کہانی اب جلد سامنے آئے گی کہ ان کو کس وجہ سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا جنرل باجوہ صاحب نے. آج نہیں تو کل یہ کہانی بھی سامنے آ جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.